बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन से हम उन लोगों का जिक्र तो कर रहे हैं जिनको 9 मई के जुर्म में सजाएं हुई हैं, जो रियासत पर हमला आवर हुए। रियासत पर हमला आवर होने के जुर्म में उनको 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। उन लोगों का जिक्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शरीके जुर्म तो थे लेकिन उनको सजाएं नहीं मिली, जो रियासत के हाथों से बच निकले। यानी वो एहतजाज में शामिल तो थे, वो 9 मई के जुर्म में शरीक तो थे, वो हमला आवरों में से तो थे, लेकिन रियासत उन्हें पकड़ नहीं सकी। रियासत ने उनको 10-10 साल तो क्या 1-1 साल की सज़ा भी नहीं सुनाई। हालांकि रियासत के पास उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है कि वो शरीके जुर्म थे, उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है कि वो हमला आवरों में से थे। उन्होंने रियासत पर हमला किया, रियासती इदारों पर हमला किया, शहदा की तौहीन की, शहदा की बेहुरमती की, लेकिन इन लोगों के खिलाफ रियासत ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कौन लोग हैं? एक एक करके मैं आपको याद दिलाता चलूं। आप यकीनन इन लोगों के चेहरों से वाकिफ़ हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वाकिफ़ हैं, लेकिन याद दिलाता चलूं कि ये लोग भी, रियासत को याद दिलाता चलूं कि ये लोग भी हमलावरों में शामिल थे। ये कैसे बच निकले हैं? इनको 10-10 साल की सज़ाएँ क्यों नहीं हुई? मैं आपको चंद शख्सियात आपके सामने रखता हूँ, जिनमें से एक शख्सियत है फ़याज़ुल हसन चौहान। फ़याज़ुल हसन चौहान इमरान खान के सिपाही थे, वज़ीर रहे, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े थे, इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन न जाने फिर क्या हुआ कि फिर इमरान खान का साथ छोड़ गए और आज रियासत की नज़र से ओझल हैं। बतौर मुजरिम उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ज़रा सुनिए पहले वो क्या कहते थे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, और बाद में फिर वो क्या कहते रहे। मेरे पास जमानत है, 18 तारीख है उसकी, लेकिन ये फिर भी मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान की जंग है, इमरान खान के संग है, और इंशाअल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देंगे। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें। असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरा पीटीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत में नहीं छोड़ रहा। अच्छा, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब पहले इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान की जंग है, इमरान खान के संग है, मेरे पास ज़मानत के कागजात हैं, लेकिन मुझे ये गिरफ़्तार कर रहे हैं। ये 16 मई को वो कह रहे थे, और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उस वक्त भी वो कह रहे थे कि इमरान खान के संग हम खड़े हैं और रियासत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान को समझाता रहा। और फ़याज़ुल हसन चौहान जिनकी गिरफ़्तारी अमल में आई थी, उसके बाद वो इस जुर्म से साफ बच निकले। एक और शख्सियत है मुराद रास। मुराद रास साहब के बारे में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी पंजाब ने, और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबूत दिखाए थे और कहा था कि ये देखें, इनकी शरपसंदों के साथ कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल हुआ है। अब आप ये देखिए कि मुराद रास के बाग का नाम भी उन लोगों में शामिल था जिनके बारे में एविडेंस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के पास मौजूद था। जरा देखिए। इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया गया। देखते हैं जी अगली स्लाइड पे। नाउ कम टू जिन्ना हाउस, 215 कॉल्स। जी हाँ, बड़े गौर से स्लाइड को काइंडली कैमरास फोकस कर दें। हमने टीवी स्क्रीन आपके सामने लगाई है, हमने आपके सामने यहाँ पे लगाया हुआ है। 215 कॉल्स हैं। अगर आप इसको फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। हम आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर करने जा रहे हैं। 215 कॉल्स हैं जो जिन्ना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है। यानी 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स, वही लोग 9 मई में भी मौजूद है। 8 मार्च को हंगामा जमान पार्क के बाहर कराया गया था। अब आते हैं कि किसने कितनी कॉलें की और कोर्ट के क्या फैसले हैं और हम किस बेसिस पे उनको चैलेंज करने जा रहे हैं। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स है, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद रास की कॉल। इन तमाम लोगों को जो हम बड़े एहतराम से जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो हमारे बारे में जो मर्जी कहें, चाहे हमारी ख्वातीन पुलिस अफसरों के साथ वो जो मर्जी ज्यादती करें, हमने कानून के दायरे में रहते हुए तमीज के साथ इनके नाम लेने हैं। अब बड़े गौर से नीचे देखिएगा, 154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सेम है। बड़े गौर से बात सुनिएगा, 154 कॉन्टैक्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि सेम है 8 मार्च को और सेम है 9 मई को। ये वो तमाम लोग हैं जो हराबल दस्ता है और वो तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं जिसकी जियो फेंसिंग।
اب یہ ثبوت ہیں ڈاکٹر عثمان انور کے پاس, آئی جی پنجاب کے پاس, مراد راز کے خلاف. لیکن پھر مراد راز نے پھر پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس میں کیا کہا ذرا سن لیجئے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے رستے جدا کر رہے ہیں. تو یہ مراد راز صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور پھر اس کے بعد وہ عمران خان سے علیحدہ ہو گئے. جب علیحدہ ہو گئے تو ظاہر ہے وہ احتجاج میں شریک تو تھے. تو جب مقدمہ چل رہا تھا عمر چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر لوگوں کے خلاف کوٹ لکھپت جیل میں, تو وہاں سوال اٹھا, عمر چیمہ نے سوال اٹھایا ایک روز سماعت کے دوران, یہ کافی مہینے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی مراد راز صاحب کو کیوں نہیں آپ بلاتے, وہ بھی تو یعنی جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی ان کو آپ نے اس سے ایکسکلوڈ ہی کر دیا ہے, تو وہ کہاں گئے. تو جج صاحب نے پروسیکیوٹر سے پوچھا, پولیس سے پوچھا کہ بھائی یہ مراد راز کا نام لے رہے ہیں, یہ کہاں چلے گئے. تو اس پر پولیس نے جواب دیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ اشتہاری ہو گئے ہیں, مل نہیں رہے, پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے لیکن ان کو اشتہاری ہم نے کر دیا ہے, وہ مل نہیں رہے, گرفتار نہیں ہو پا رہے. یہ مراد راز کے بارے میں پولیس کا جج کو جواب تھا اور جج صاحب اس سے مطمئن بھی ہو گئے. جج صاحب نے پوچھا نہیں کہ بھائی یہیں تو روز پھر رہے ہوتے ہیں, تو جس کو آپ نے چھوڑنا تھا اس کو چھوڑ دیا. تو مراد راز صاحب بھی شریک جرم تھے لیکن سزا سے بچ نکلے, 10 سال کی سزا ان کو نہیں ہوئی. پھر عمران اسماعیل صاحب ہیں. عمران اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی کے تمام عہدوں سے اور پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور پاکستان کی خدمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. عمران اسماعیل صاحب کو بھی سنیے آپ کی تمام عہدوں سے, کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں, میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف, اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی, کہ یہی میرا آخری سفر تھا, یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. تو یہ عمران اسماعیل صاحب اس طرح سے بھاگ گئے اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے, وہ کسی سزا میں نہیں آئے. عمران اسماعیل صاحب نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی, عمران خان کو چھوڑ دیا, استحکام پاکستان پارٹی کی میٹنگز میں چلے گئے, اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ یہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں وہ کسی بھی سزا کی زد میں نہیں آئے. اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے, چلیں کوئی تو جیل سے باہر ہے. لیکن آپ تقسیم دیکھیے, پھر اندیب عباس صاحبہ تھیں, یہ بھی احتجاج میں شریک تھیں. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی احتجاج میں شریک تھیں جن کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. لیکن اندیب عباس بھی شریک تھیں, لیکن اندیب عباس نے بہت موقع پر آ کر عمران خان سے قطع تعلقی کر لی, باوجود اس سے کہ وہ شریک جرم تھیں, باوجود اس کے کہ وہ شریک گناہ تھیں, لیکن انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. تو اندیب عباس صاحبہ کی بھی پریس کانفرنس سن لیں جب انہوں نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے ساتھ بیٹھ کے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ملک کی خدمت جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا. سنیے. جو کاز ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, وہ ایک فرد اور ایک پارٹی سے اوپر ہوتا ہے. میں نے شروع اسی سے کیا اور میں ابھی بھی آپ کو یہی جواب دوں گی کہ وہ اوپر ہوتا ہے, وہ چاہے فورم یہ ہو یا فورم وہ ہو. جب آپ کاز کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس کے طریقہ کار ہیں اور ایونیوز ہیں, اور ایونیوز بدلتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی منزل ایک ہوتی. یہ آپ کی محور ہونا چاہیے, آپ کا سوچ کا, پالیسیز کا, پروگرام کا اور لایا عمل کا. ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے, اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط, بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. اندیب عباس صاحبہ سے جب صحافیوں نے سوالات کیے اور پوچھا کہ آپ کیوں عمران خان کا, آپ تو عمران خان کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھیں اس ملک کے لیے, اس کرپٹ نظام کے خلاف, تو آج آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئی ہیں, تو ان کے پاس اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا, سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ جی مقصد ایک ہی ہونا چاہیے, آپ کسی کے ساتھ بھی جدوجہد کریں. تو پھر اب وہ کس کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہیں, کسی کے ساتھ جدوجہد نہیں کر رہی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ سزا سے بچ گئیں. لیکن کیوں بچ گئیں؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا, اس ملک کے لیے جدوجہد کا چھوڑنے کا, اور اپنی جو نظریاتی سوچ اور فکر تھی اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا. انہوں نے سختیاں برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور آج وہ ان 10 سال کی سزاؤں سے بچ گئیں, ورنہ اندیب عباس بھی آج جیل میں ہوتی اور سزا کاٹ رہی ہوتی. تو دیکھیے کتنی اتفاق کی بات ہے کہ اندیب عباس جو ہیں وہ تو اس سزا کی زد میں نہیں آئیں.
اسی طرح سے خاتون سعدیہ سہیل بھی تھیں. سعدیہ سہیل ایم پی اے رہیں, 2 مرتبہ ایم پی اے رہیں. عمران خان نے ان کو ایم پی اے بنایا, سیاستدان نہیں تھیں لیکن بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھیں. ان کو بھی سنیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, میری آواز لاؤڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج میرے ساتھ میری ساری پرانی کولیگس اور ساتھی بیٹھی ہیں. میں تو بالکل غیر سیاسی میرا بیک گراؤنڈ ہے, ایک عام پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں, لیکن ایم پی اے اور 2 بار کی ایم پی ہوں, سب جانتے ہیں. اور مقصد پہلے بھی پاکستان کی خدمت اور لوگوں کے لیے کام کرنا تھا, مقصد آج بھی ہے. اس ٹائم ملک جو ہے وہ پریورٹی ہے, اس لیے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ مل کے اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے جو انتہائی تکلیف میں ہیں, اس میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں. اور پہلے بھی کام کرتی رہی ہوں اور آج بھی کروں گی انشاءاللہ, اور امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکیں گے. شکریہ. تو یہ محترمہ سعدیہ سہیل صاحبہ تھیں, ان کے بھی آپ نے افکار سن لیے. ایک اور صاحب تھے, ان کا نام تھا عامر محمود کیانی. تو عامر محمود کیانی صاحب بھی بھاگنے والوں میں سب سے شروع میں شامل تھے, عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے کے اولین لوگوں میں شامل تھے. انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور 10 سال کی سزا سے بچ گئے. سنیے ذرا. ہم ادارے ایک سٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی تکلیف دہ اور ہولناک چیز تھی. مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑا, کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ آئے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے, آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے, اس کی ممبرشپ سے, بیسک ممبرشپ سے, اور اس جو عہدے میرے پاس ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے, اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. تو عامر کیانی صاحب کو بھی عدالتوں نے 10 سال کی سزا نہیں سنائی. عامر کیانی صاحب بھی 10 سال کی سزا سے بچ گئے. یہ وہ ہیرے ہیں جو شریک جرم ہونے کے باوجود بچ نکلے. حالانکہ عمران خان کے ساتھ تھے تو شریک جرم تھے. آپ ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ جو بھی عمران خان کا ساتھی ہے یا آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اس کا مطلب وہ شریک جرم تھا. یہ سارے لوگ شریک جرم تھے, اور ان میں سے کئی لوگ تو احتجاج میں خود بنفس نفیس موجود تھے, خود ذاتی طور پر ذاتی حیثیت میں موجود تھے, لیکن ان کو سزائیں نہیں ہوئی. اچھا, اور وہ ایسے لوگ جو خود ذاتی حیثیت میں موجود بھی نہیں تھے, مثلاً بلال اعجاز جو ہیں وہ میاں والی موسیٰ خیل میں موجود نہیں تھے, لیکن سرگودا میں ہونے والے ٹرائل میں ان کو 10 سال کی سزا ہو گئی. شاہ محمود قریشی لاہور کے کسی جگہ پر موجود نہیں تھے, لاہور میں کہیں پر موجود نہیں تھے. فیصل آباد میں شاہ محمود قریشی موجود نہیں تھے, لیکن 10 سال کی سزا ہو گئی. تو ان کو سزائیں جو ہے وہ ہو گئیں, جو لوگ احتجاج میں شامل نہیں تھے, اور وہ جو شامل تھے وہ بچ نکلے. اسی طرح سے فیض اللہ کموکا اور فاروق حبیب صاحب کا کل جب فیصل آباد سے فیصلہ آیا تو اس میں ابتدائی طور پر ٹی وی پر یہ خبر چل گئی کہ فیض اللہ کموکا اور فاروق حبیب کو بھی سزا سنا دی گئی ہے. تو حیرت ہوئی کہ ان کو کیوں سنا دی گئی ہے, تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, خبر غلط ہے. فیض اللہ کموکا کو اور فاروق حبیب کو, اسد عمر وغیرہ کو سزائیں نہیں سنائی گئیں. یہ لوگ تو ظاہر ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, ان کو سزا کیوں ہوتی. تو فیض اللہ کموکا صاحب نے عمران خان کو چھوڑنے والے شروع کے لوگوں میں شامل تھے, فیض اللہ کموکا, اور یہ سینٹرل پنجاب کے صدر بھی تھے, لیکن بھاگنے میں انہوں نے جلدی کی. سنیے ذرا فیض اللہ کموکا صاحب نے اس وقت کیا پریس کانفرنس کی تھی. غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ ریجن پنجاب کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا, اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. تو میں ایک بار پھر اپنے تمام اپنے بھائیوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح سے فاروق حبیب صاحب, اگرچہ فاروق حبیب نے کافی ریزسٹ کیا, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے, لیکن پھر پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو اس کے بعد جو سختیاں ان پر ہوئیں, ظاہر ہے انسان ہے, میں مارجن دیتا ہوں, لیکن جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی وہ کافی عمران خان کے خلاف سخت تھی. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ایسی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے پھر بھی رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. لیکن فاروق حبیب صاحب نے تو باقاعدہ عمران خان پر حملے کیے پریس کانفرنس جب کی, اور وہ کافی نالاں دکھائی دیا عمران خان سے, ذرا 2-4 قدم آگے نکل گئے پارٹی چھوڑتے ہوئے. فاروق حبیب صاحب کو بھی سن لیجئے. یہ کوئی
ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے، اس سٹرگل سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے، اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، وہ قائد اعظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ گئے، اور میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ریزنس تھی۔ مثلاً 9 اپریل کو 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، سیاسی گیمکس ہوتی ہیں، یہ سیاست کے اندر گیمکس ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کی ہیں، اگر کسی اور نے بھی کی ہیں، تو انہوں نے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے، آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عہدیداران تھے، نہ پارٹی کے ورکروں کو، نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے۔ یعنی کہ ایک جو میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر 3.5 سال موقع ملا، آپ ہٹ گئے ہیں، آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں، آپ انتظار کریں، آپ انتخابات کا انتظار کریں، انتخابات آئیں گے، آپ کو موقع مل جائے گا۔ لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا، وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا۔ سو یوں فاروق حبیب صاحب بھی شریک جرم ہونے کے باوجود 10 سال کی سزا سے بچ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں ریاست کی، سسٹم کی، عدالتوں کی، پولیس کی، ایف آئی آر کاٹنے والوں کی، بنانے والوں کی، کہ بھائی یہ لوگ بھی ہیں جو ریاست پر حملہ آور ہوئے تھے، جنہوں نے 9 مئی کو کہیں نہ کہیں احتجاج میں شرکت کی تھی، یہ لوگ بھی ہیں سارے، اور ان کو ان پر دھیان نہیں پڑا سسٹم کا، اور یہ 10 سال کی سزاؤں سے بچ گئے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، جو جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جو کہتی تھیں کہ براہ کرم آپ اپنی حد میں رہیں، کسی گھر میں داخل نہ ہوں، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل نہ ہوں، آپ سب باہر آ جائیں، ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہتی نہیں، پھر بھی ان کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا۔ مہربانی کر کے اندر جانے کی بالکل مت کوشش کریں، آپ باہر آ جائیں سارے، ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں، اس میں جو شرارتی تو یہ ہے جی صورتحال۔ اب دیکھیں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو سٹار گواہ ہیں، جو ہر جگہ گواہی دیتے پھر رہے ہیں، ایک سب انسپیکٹر ہے، ایک خالق ہے، ایک افضل ہے، افضل حسام یا حسام افضل، یہ 2 گواہ، انہوں نے لاہور میں بھی گواہی دی، انہوں نے فیصل آباد میں بھی گواہی دی، انہوں نے سرگودا میں بھی گواہی دی، یہ ہر جگہ جا کر گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی اس سازش کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں چھپ کے زمان پارک کے اندر گھس گیا تھا، ایک نے کہا میں چھپ کے چکری والی میٹنگ میں گھس گیا تھا اور میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، یہ کہتے ہوئے، اور فلاں 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 کو ہدایت دی گئی، فلاں فلاں کو عمل درآمد کرنے کا کہا، اور یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب ان گواہوں کے ان بیانات، ایک تو وہ آپ جان ہی چکے ہیں نا کہ یہ گواہ کہیں جھوٹے بھی ثابت ہوئے ہیں، مثلا فواد چودھری کے کیس میں، خیال کاسترو کے کیس میں، اور کچھ کیسز میں یہ گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے، پھر بھی ان جھوٹوں کی گواہی کچھ اور کیسز میں مان بھی لی گئی ہے۔ بھائی جب ایک گواہ ایک جھوٹا ثابت ہو گیا ہے تو پھر وہ دوسرے ملزم کے خلاف اس کی گواہی کیسے مانی جا سکتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہونے والی ایک چکری کی میٹنگ میں جب پورا پلان ریاست کے علم میں آ گیا تھا، پولیس کے علم میں آ گیا تھا، جب زمان پارک میں ہونے والی 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہونے والی میٹنگ میں ریاست کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حملہ آور ہونے والے ہیں، تو پولیس نے پیش بندی کیوں نہیں کی؟ یا تو اگر یہ ان لوگوں کے علم میں آیا تھا تو یقیناً انہوں نے اپنے، یہ پولیس افسران تھے نا، پولیس اہلکار تھے، انہوں نے یقیناً رپورٹ کیا ہوگا اپنے متعلقہ افسران کو، بتایا ہوگا کہ بھائی یہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والے ہیں، بتایا ہوگا کہ یہ پورے ملک میں شہداء کی بے حرمتی کریں گے، بتایا ہوگا کہ ان لوگوں کا پلان کیا ہے، تو پھر بھی پولیس ان جگہوں کی حفاظت کے لیے موجود نہیں تھی۔ یعنی گواہ کہہ رہا ہے کہ 2 دن پہلے اس کے علم میں آ گیا تھا کہ ان لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے، پھر بھی ان لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس میں جانے سے نہیں روکا، پولیس نے کوشش بھی نہیں کی، ہوتا ہے کہ ناکام رہے موب کے آگے، پولیس غیر موجود رہی۔ تو حیرت کی بات ہے کہ جب ان کا پورا پلان سب انسپیکٹر حسام نے اور خالق نے پکڑ لیا تھا اور اپنے متعلقہ افسران کو بتا دیا تھا، تو وہ متعلقہ افسران پھر
گھر کیوں بیٹھے رہے, انہوں نے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا, اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.